अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो दहशत गर्दी का सिलसिला इस मुल्क में एक तवील अरसे से जारी है और वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी भरपूर जवाब दे रही हैं दहशत गर्दों को। इन दहशत गर्दों की रूट्स बहुत गहरी हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से KPK में और बलूचिस्तान में। तो ये जितनी भी इनसे लड़ाई की जा रही है, ये नए नई ताकत और नई फोर्स के साथ दोबारा आते हैं। आज बन्नू में एक वाकया हुआ है, एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल उसमें शहीद हुए हैं, एक सिपाही भी शहीद हुआ है, और उस हमले में जाहिर है कि उस दौरान ऑपरेशन भी जारी था। तो ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी बैकिंग भी मौजूद है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं, और रूट्स भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहे हैं। अब इस रिहाई फोर्स की मुल्क भर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। कराची में भी कुछ लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर कराया है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों और शहरों से भी रजिस्ट्रेशन जारी है। ये एक फोर्स बन रही है जिस पे जाहिर है कि तशवीश पाई जाती है हुकूमती हलकों में। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको बहुत तशवीश की नज़र से देख रही हैं कि ये क्या नया मामला शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। तो इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सियासी, दिफाई और माशी उमूर पर तजिया करने वाले। बेहतरीन तजिया इनका होता है, बड़ी गहरी नज़र होती है सूरत हाल पर। जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, आपकी नज़र है तकरीबन तमाम ही उमूर पर मुल्क के, और बहुत गहराई से आप उसको चीज़ों को देखते हैं। ये जो दहशत गर्दी का मामला है तवील अरसे से जारी है मुल्क में। रोज़ कोई ना कोई खबर ज़रूर आती है, दहशत गर्दी का कोई वाकया होता है जिसमें अब सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि अब तक सैकड़ों दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया जा चुका है, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी होती है। तो इस सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं इसका? रियाज साहब, आपको मालूम है और आपको याद भी है कि हम मुसलसल इन मौज़ूआत पर बात करते रहे हैं, लेकिन हमारी बात करने से कुछ होता क्या है, कि कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो आम शहरी हैं। हम तो कह ही सकते हैं, सुनने वाले सुने न सुने क्या कह सकते हैं। हमारा कहना ये है कि जब तक ये दहशत गर्दी के जो हेडक्वार्टर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ मिलिटेंट पार्टीज़ मौजूद हैं, और वो कोई उसमें कोई दावे में कमी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे या हम बंद कर देंगे। वो पूरी तरह से अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को वो टारगेट करेंगे। तो ये तो एक ऐलानिया जंग है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की रियासत की सरपरस्ती में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये जो दहशत गर्द है वो मार देंगे तो उससे मसला हल है? उससे मसला हल होने वाला नहीं है। जब तक के देखिए, आपका आपका एक कर्नल, एक सिपाही, एक लेफ्टिनेंट, एक हवलदार या कोई भी मारा जाता है तो उसके ऊपर रियासत की कास्ट है, उसके उस मुकाम तक लाने में, प्रोमोट करने में, और कितना बड़ा लॉस है। उनका तो कुछ भी नहीं है। उनके पास 20,000 या 15,000, 20,000 आदमी उनके पास मौजूद है। वो एक आदमी भेजते हैं, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। और KPK में तो मेरे ख्याल से वो जो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके उसकी जड़ें काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं। और उसमें मुश्किल ये भी है कि जो KPK की गवर्नमेंट है वो उसमें वैसे हिस्सा नहीं ले रही जैसे लेने का उसका हक है। तो इसलिए मेरा ये कहना है और मेरा ये रिजॉल्व है कि ये जो अफ़गानिस्तान के रास्ते हमारे बलूचिस्तान में और इसमें KPK में जो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, वो हिंदुस्तान से, भारत से या किसी दूसरे मुल्क से जंग से ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ हैं। इसका मुकाबला करने के लिए एक यकसुई चाहिए, एक इत्तेहाद चाहिए, और उसमें कोई ज़र्रा बराबर भी देखिए,
افغانستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے، ٹرکی میں کیے، قطر میں کیے، فلانی جگہ کیے، یار کیا کچھ بھی کوئی فرق پڑا کیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ ان کے ارادوں میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی ان کی کاروائیوں میں کوئی فرق ہے. اگر فرق ہے تو ہمارا یہ بھول پن ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی چائنا ہماری صلح کرا رہا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ہم مٹا نہیں سکتے کیونکہ یہ انڈیویجولز ہیں. وہ ایک مرتا ہے 2 اور پیدا ہوتے ہیں، 2 مرتے ہیں 4 اور پیدا ہوتے ہیں، 4 مرتے ہیں 6 اور پیدا ہوتے ہیں. آپ کرنل تو دوبارہ نہیں بنا سکتے روز تیسرے دن، آپ میجر تو نہیں بنا سکتے، آپ کیپٹن تو نہیں بنا سکتے. آپ کو ایک سپاہی تیار کرنے میں بھی آپ کو 9 مہینے لگتے ہیں یا 6 مہینے کم از کم. تو آپ سوچو کہ اپنی ریاست کو خطرہ ہے یار. آپ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں. آپ واشنگٹن میں پرائم منسٹر صاحب ہم گئے ہیں، یہ سیر سپاٹے کا ملک بن گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں یا پھر ہماری حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک بھرپور جنگ کا تقاضا کرتا ہے. نہیں تو اس کو بھرپور جنگ جو دیکھیے نا، اس اس کی میں 2 مسائل ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے، وہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے، بلکہ آپ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے جو آپ کے ملک میں ان کی سپورٹ موجود ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں، وہ چھپتے ہیں، وہ وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، وہ وہاں پہ پنپتے ہیں. ان کو ساری چیزیں، ہر قسم کی فیسلٹیز فراہم کرنے والے لوگ آپ کی سرزمین پر موجود ہیں. تو پھر یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آپریشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی آپریشن کی مخالفت سرکاری سطح پر کے پی کے حکومت کرتی ہے اور وہاں کے ہمائجین کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں تو کیا سیکورٹی فورسز کر سکتے ہیں؟ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کر تو رہے ہیں، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. اس سے کہیں زیادہ اگر کرتے ہیں تو پھر کولیٹرل ڈیمیج کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نقل مکانی کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے وہ ان کو حل کریں؟ کیا کریں کہ جب تک حکومت کی سپورٹ نہیں ہے یا تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں؟ اب عمران خان کی پارٹی تو شروع سے ہی اس کی مخالف ہے، اور باجوہ کے ساتھ اور فیض حمید کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں پہ ایکوموڈیٹ کیا، یہاں پہ ریزیڈنس فراہم کیے، پیسے دیے ان کو رہنے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. اب ایسی صورت میں بتائیں سیکورٹی فورسز کیا کریں؟ نہیں دیکھیے، یہ یوں نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو فیض حمید یا عمران خان یا باجوہ کے دور میں جو لوگ یہاں آ کے 30-40 ہزار یا جو بھی آدمی آباد ہو گئے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں نہیں ہیں. اور اگر ہیں بھی تو ان کی تو جگہ معلوم ہے، ان کا جو بسنا معلوم ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس معلوم ہیں. تو ہم ان کے ہائیڈ آؤٹس کو چیک کریں. یہ جو حملے اب ہو رہے ہیں یہ افغانستان سے لوگ ٹرین ہو کے تازہ لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس امریکن اسلحہ نکلتا ہے. امریکن اسلحہ وہ جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں. اب ہم امریکہ کے ساتھ ہم دوستی کی پینگیں بڑھاتے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب ٹرمپ صاحب ہمارے بڑے معترف ہیں اور وہ ہمارے عقیدت مند ہو گئے. بھائی یہ عقیدت مند بے شک ہوں، یہ سپر پاور تھے. وہ $600 ملین مہینے کا امریکہ جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کو دیتا ہے. تو آپ جو ہے وہ مطلب بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. چائنا سے کبھی کہتے ہیں، کبھی آپ ٹرکی سے کہتے ہیں، کبھی آپ قطر سے کہتے ہیں. بابا آپ کی اپنی پوری قوت سے آپ طالبان کو جب تک طالبان کے جو بیسز ہیں اور جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کرتے رہو، کیا ہوگا؟ آپ کا کرنل مرے گا، ان کا ایک ٹیررسٹ مرے گا، وہ دوسرے دن اس کو تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، اس کی جگہ 3. ایک آپ مار وہ 3 بھیجتے. سرحد سے آپ روک بھی نہیں سکتے ہو. آپ یہ تو کوشچن کیا ریز کر رہے ہیں سردار صاحب، آپ یہ کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ تازہ لوگ افغانستان سے ٹرینڈ ہو کے آ رہے ہیں تو وہ مینج کیسے کرتے ہیں پاکستان آنے میں اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کے آنے میں؟ کیسے یہ کوشچن آپ ریز کر رہے ہیں کہ وہ کیسے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلحہ سمیت کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے سرحد بہت بڑی ہے، بہت بڑی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ. اور افغانستان کے ساتھ سرحد ایک ہونے سے گزشتہ 40 سال سے یہ سارے ملیٹنٹ، یہ سارے طالبان، یہ افغان طالبان
پاکستانی طالبان، یہ سارے اکٹھے کام کرتے رہے، پاکستانی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے. سو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایک چپے چپے سے واقف ہے وہ لوگ، اور وہ راستے نکال لیتے ہیں، وہ کبھی کس طرح سے کبھی کس طرح سے. حالانکہ آپ نے وہاں باڑ بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ باڑ توڑ کے آ جاتے ہیں. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ انٹیلیجنس بیس بے شک آپ کریں، یہ تو کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ ان کا جو اصل ہے وہ بند نہیں کریں گے، یہ چلتا رہے گا. نہیں وہ تو ظاہر ہے، پھر جب تک افغانستان اصل میں ہے نا، تو پھر وہاں ایئر اسٹرائک کریں گے تو دوسرے ملک سے ایک جنگ شروع ہو جائے گی نا. تو اس کو بھی انٹرنیشنل نارمز کو بھی اب دیکھنا ہے کہ ابھی دوسرے ملک کی حدود. ابھی ابھی کیا ہے نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ جنگ نہیں ہے. نہیں بالکل ہے، لیکن انٹرنیشنل دیکھیے، حدود کی پامالی ہوگی نا. دیکھیے دیکھیے ہم سر، بھارت ہمارا. میرا اگر سوال مکمل ہو جائے، سر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل حدود ہوتی ہیں نا، باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس کو پامال کرنا کسی بھی ملک کا حق نہیں ہوتا. یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کی وائلیشن ہوتی ہے. جب انڈیا یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم یہی تو موٹو اختیار کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری وائلیشن کر رہا ہے، ہماری سرحد پار آ کے یہاں پہ کاروائیاں کر رہا ہے. تو وہی کام اگر ہم کرنے لگیں گے تو ہم پہ عالمی سطح پر کیا دباؤ نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں، عالمی سطح کو بھی مینیج کرنا ہمارا کام ہے، اور عالمی سطح پہ یونائٹڈ نیشن میں آپ لے کے گئے ہیں، آپ نے طالبان کی کارروائیوں کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہے، آپ نے روس میں بات کی ہے، آپ نے چائنا سے بات کی ہے، آپ نے مڈل ایسٹ میں ملکوں سے بات کی ہے، لیکن یہ جو اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ کے کہ یہ ہندوستان کر رہا ہے، بھارت کی جو ہے وہ بھارت کروانے کی کوشش جو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بھارت. دیکھو نا، پلوامہ میں ایک واقعہ ہوا بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور ابھی بھی بھارت نے یہ کہا کہ اب ہم اس میں جو ہے پاکستان میں طالبان ہی آخری طاقت نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں. پاکستان کو اپنی سیاسی حکمت عملی بدلنی پڑے گی، پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک حکمت عملی بدلنی پڑے گی، پاکستان کو اپنی ملٹری ڈیفنسو کی بجائے اوفنسو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ دیکھیں بھی نا، ایک بتاؤں دفعہ تو کہ کیا نا، کچھ اس ابھی طرح کی ابھی بھی اطلاعات ہیں. دو تین ماہ پہلے ایک دفعہ تو کیا نا، ایئر اسٹرائکس کیے وہاں جا کے، اندر جا کے مارا، لیکن اس پہ پاکستان پہ دباؤ بہت زیادہ آ گیا تھا. امریکہ سمیت دیگر ممالک کا دباؤ آ گیا تھا کہ یہ آپ نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے تو وہ اسٹرائک روکے گئے. دیکھیں، ابھی تو وہاں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بھی انڈیکیشنز ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں. اچھا، بھارت کے لیے تو ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، بھارت کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. تو ہمیں بہرحال سیاسی حکمت عملی کو بدلنا پڑے گا، ہمیں بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. افغانستان کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں. وہ تو آپ کو آسرے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ حبیب اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو حقانی کچھ کہہ رہا ہے، یہ اور ان کا وزیر خارجہ کچھ کہہ رہا ہے. سو ان کے ہاں کوئی یونٹی آف کمان بھی نہیں ہے. انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا دہشت گردوں کو. وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس نے وہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس نے کرائی ہے، دوسرا کہتا ہے القاعدہ نے کرائی ہے، چوتھا کہتا ہے جی وہ فلانے نے کرائی ہے. ایسا نہیں ہوتا بابا. وہاں سے افغانستان ابھی اس وقت تک ان کی نہ حکومت ریکگنائز ہے، وہ ملک ریکگنائز ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو حکومت ہے اس کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا سوائے رشیا کے. تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے 2.5 سال سے 3 سال سے ہم نے دیکھ لیا کہ افغانستان کا طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ ہے. یہ جارحانہ رویہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کرو. کس سے بات چیت کرو؟ طالبان سے بات چیت کرو. طالبان کون ہیں؟ وہ طالبان ہیں جو افغانستان سے ٹریننگ لیتے ہیں، اس سے امریکن ہتھیار لیتے ہیں اور آ کے پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہیں، ہماری افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں.
ہم تو دنیا میں امن کے پیغمبر بنے, ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ غزہ میں امن کریں گے. آپ پہلے افغانستان کی سرحد کے پاس جو اپنا KPK میں اور بلوچستان میں امن پیدا کر لو, پھر ادھر دوسری جگہ جانا. بھائی اپنے ملک میں امن نہیں ہے, اپنے گھر میں امن نہیں ہے, ہم دنیا میں امن بیچتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری بات ہم کر لیتے ہیں یہ KPK کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنائی ہے اور اس کی رجسٹریشن ملک بھر میں ہو رہی ہے. اب تو چوری چھپے ہو رہی ہے, کہیں پہ کھلے عام ہو رہی ہے, KP میں تو کھلے عام ہو رہی ہے. تو اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ بات یہ ہے کہ جی یہ سیکورٹی فورسز بنانا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے, میں نے ریلیونٹ پورشن کانسٹیٹیوشن کے نہیں پڑھے, کیونکہ ہم تو کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں ہے نا. ہماری مرضی ہے ہم کانسٹیٹیوشن کو مانیں ہم نہ مانیں, ہماری مرضی ہے ہم کانسٹیٹیوشن کے کو جو ہے فالو کریں نہ کریں, ہماری یہ مرضی ہے. آپشنز ہیں دنیا میں. تو ابھی امریکہ میں دیا کہ گزشتہ 1 سال سے جو ٹرمپ ٹیرف نافذ کر رہا تھا دنیا میں, وہ سب کہا یہ کر ہی نہیں سکتا ہے کانگریس کی اجازت کے بغیر. نہیں, تو مجھے ہم آپ نے یہ اپنے بتائیے کہ یہ انسٹیٹیوشنز اس طرح کا اعلان اگر آیا ہے تو اب آپ کو خیال میں حکومت اور سیکورٹی فورسز یعنی فوج کو اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں دیکھو, صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اگر اس طرح کے اعلان کرتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو بلا کے اس سے بات کرنی چاہیے. ہم پہلے ہی طالبان کی مصیبت, طالبان جو ہے وہ ہمارے اپنے کریٹڈ ہے. افغانستان میں جب سوویت یونین کا وہ تھا اور اس کے بعد جو تھا, اس میں ہم نے خود 20-30 ہزار آدمی جو ہیں وہ KPK سے فاٹا سے ادھر سے تیار کر کے خود بھیجے. اب وہی لوگ جو ہم نے تیار کر کے بھیجے تھے وہ ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اگر وہ کام جو کل ہم نے کیا ریاست کے طور پر کیا اور وہ اب ریاست کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے, تو آج جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے روکنا چاہیے نا. اس سے کہ وہ نہیں ایسا کر سکتا. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ونگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ان کے پاس, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن موجود ہے, نوجوانوں کی ان کے پاس پوری تعداد موجود ہے. اگر وہ پرم جدوجہد کے, وہ تو کہتے ہیں ہم فورس بنائیں گے. فورس کس کے خلاف بنائیں گے؟ وہ فورس کس کے خلاف بنائیں گے؟ وہ میرے اور آپ کے خلاف تو نہیں بنائیں گے بھائی, ہم تو عام شہری ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم ان کے کسی ٹارگٹ کا نشان بن جائیں گے. یہ فوج کے خلاف ہے, یہ فوج کے خلاف ہے. اور سینٹرل گورنمنٹ کو اس بات کا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اور جو اگر وہ آج کہہ رہا ہے میں فورس تیار کروں گا, کل وہ آرمی کے خلاف, آرمی جو ہے وہ کنٹونمنٹس کے اوپر حملہ شروع کر دیں گے, وہی فورس, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گے ہم اعلان کرتے ہیں ہم تو کور کمانڈر کے دفتر کے اوپر حملہ کیا. حملے تو ہوئے نا, پہلے بھی ہوئے, GHQ پہ حملے ہوئے. تو ہم نے کوئی سبق تو سیکھا نہیں ریاض صاحب, ہم نے کوئی سبق کسی چیز سے نہیں سیکھا. ہمارے GHQ پہ حملے ہوئے, ہمارے کور کمانڈرز کے حملے ہوئے, ہمارے پاس ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملے ہوئے, لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں ہماری کتنی برداشت ہے. اچھا, اس میں آخری بات بتائیے سر, وقت ختم ہو گیا, آخری بات بتائیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ سہیل آفریدی کو روکنے کے لیے حکومت یعنی وفاقی حکومت ان سے بات کرے, اور ظاہر ہے کہ اس کا بیک اپ جو ہے یا اس کے بیک پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی اس گفتگو کے, اور وہیں سے دباؤ آئے گا کہ آپ بات چیت کریں. دوسری بات یہ کہ دوسرا آپشن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ KPK کی حکومت کو یعنی سہیل آفریدی کو فارغ کر کے وہاں گورنر راج لگا دیا جائے؟ دیکھیے, گورنر راج لگانے سے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج لگانے سے کوئی مقصد اچیو ہوگا. میرے خیال سے اگر گورنر راج ہو یا چیف منسٹر کا چینج ہو یا چیف منسٹر دوسرا ہو یا یہی ہو, پہلے تو اسی سے بات کرنی چاہیے جو الیکٹڈ آدمی ہے. وہ کوئی زبردستی کہیں سے طالبان کا نمائندہ تو نہیں ہے نا, وہ پاکستان کے KPK کے الیکٹڈ اسمبلی کا ممبر ہے. لیکن پہلے اس سے بات کرنی چاہیے اور اس کو دباؤ ڈالنا چاہیے اور اس کے اوپر پوری بات واضح کرنی چاہیے کہ ریاست اس پر خاموش نہیں رہے گی.
رہے گی کیا؟ ابھی سے کاروائی شروع کر دیں، ہوں جہاں جہاں وہ سینٹر کرنا ہے آپ ان کو سارے سینٹر بند کر دیں. آخر کوئی انہوں نے کوئی یہ سینٹر بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تو کوئی اس کا کوئی آپریشنل ہیڈ کوارٹر تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، کہ بالکل نہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے یہ غربا کشتن روز اول ایک فارسی کا شعر ہے کہ آپ کا کام ہے کہ پہلے دن برائی کو پھیلنے سے پہلے اس کو بند کرنا ضروری ہے، اس کو کلینز کرنا ضروری ہے. ہم پھیلنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھارت کرا رہا ہے، ایران کرا رہا ہے، افغانستان کرا رہا ہے، روس کرا رہا ہے، امریکہ کرا رہا ہے، برطانیہ. اٹ از آل بلیمز نا، اٹ از آل بلیمز. مائی ورڈز اگینسٹ یور ورڈز، نتھنگ بھی کر رہا ہے. تو اسرائیل کے ساتھ تو ہم جا کے اس میں غزہ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر اسرائیل کے یہاں ہمیں ملتے ہیں اشارے کہ وہ اسرائیل کے لوگ بھی یہاں کے پی کے میں نہیں تو کم سے کم افغانستان کے اندر تو کہیں نہ کہیں ایکٹیو نظر آئیں یا کوئی ہیں، ایسی شہادتیں معلوم ہونی چاہیے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں ہم ابھی تک قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس ٹھیک ہے. بات کو مانے بغیر آگے بات چلے گی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.